मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, मैं आज आपके सामने मसीहत के एक ऐसे मसले के ऊपर गुफ्तगू करना चाहता हूँ जो इंतहाई ही सेंसिटिव इशू है, इंतहाई ही सेंसिटिव कॉन्सेप्ट है, डॉक्ट्रिन है, जिसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट, एक फेथ है मेन क्रिश्चियनिटी का, जो कि शुरू की कलीसिया से ही चलता आ रहा है, और फिर इसमें कहीं ना कहीं मिलावट, कहीं ना कहीं इसमें मिस इंटरप्रिटेशन, कहीं ना कहीं इसमें कॉन्सेप्ट से हट के गुफ्तगू की जाती है और दूसरे नज़रियात ने जन्म लिया है। और मैं आज पाकिस्तानी भाइयों और बहनों को ये चीज़ बावर करवाना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी उन लोगों को परखें जो कि इस डॉक्ट्रिन, जो मसीहत का कॉन्सेप्ट है, जो मसीहत की जड़ है, जो मसीहत की शारग है, इस कॉन्सेप्ट की मुखालफत करते हैं और बहुत सी आयात को जोड़ तोड़ के पेश करते हैं, उनके मायने को जोड़ तोड़ के पेश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब वो ये आयत पढ़ते हैं कि मैं और खुदा एक हैं, तो इसका वो गलत तर्जमा करते हैं, इसका वो गलत इसकी तशरीह करते हैं। मैं और खुदा एक है का ये मतलब नहीं कि मैं खुदा हूँ या मैं खुदा के बराबर हूँ या मैं बेटा जो है वो बाप बन गया या बाप जो है वो बेटा बन गया। नहीं, मैं और खुदा एक हूँ का मतलब ये है कि अलहुयत में हम दोनों एक जैसे हैं। तो जब ये वो लोग जो ऐसी कलीसियाओं से, ऐसे ग्रुपों से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि खुदा और यसु एक है का मतलब है कि दोनों एक तरह के खुदा हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो हमारे यहाँ है वो तसलीस में नहीं पाया जाता। तो मैं आज आपको कोशिश करूँगा कि एक तसलीस के जो हकीकी मतलब क्या है, तसलीस की ज़रूरत क्यों पेश आई, तसलीस की तशरीह या इस डॉक्ट्रिन की हमें डिसाइड करने की कलीसिया को नाइसियन काउंसिल में इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, क्या वजूहात थी, क्या बैकग्राउंड उस वक्त कलीसिया में चल रही थी कि नाइसियन कलीसिया ने 4th सेंचुरी में यह फ़ैसला किया कि यसु की अलूहियत के बारे में हम एक फ़ैसला करेंगे ताकि वो हमारी जड़ बने, हमारे फेथ की बुनियाद बने। तो मैं आज आपके सामने तसलीस के बारे में गुफ्तगू करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि मैं अपना मौक़िफ़ आप लोगों को बयान करने में कामयाब रहूँ, लेकिन अगर फिर भी इसके ऊपर कोई सवालात हैं तो आप मेरे चैनल पे भी लिख सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत ख़तरनाक अमल जो है वो शुरू होता है कि मैंने बहुत सी गुफ्तगू, डिस्कशन फेसबुक के ऊपर देखी, दूसरी मीडियाज़ में देखी, जिसमें जो इस तसलीस के ऊपर यकीन नहीं करते वो बहुत बड़ी ब्लास्फेमी करते हैं, रूल कुद्दस के ख़िलाफ़ गुनाह करते हैं, खुदा के ख़िलाफ़ गुनाह करते हैं, यीशु के ख़िलाफ़ गुनाह करते हैं। वो ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिसका जायज़ रवा नहीं है वो इस्तेमाल करना उन अल्फाज का। कहीं पे वो कहेंगे वो ओजियो तसलीसी किथे चले गए, ओजियो अपना तीन खुदा मनने वाले के, they have no concept, they have no idea, उनको नहीं पता कि तसलीस का मतलब क्या है और हम तसलीस किस चीज़ को कहते हैं। मसीहत में बेसिक जो हमारी शारग है अकायद की, उसमें तसलीस शामिल है और हम इस तसलीस से क्या मुराद लेते हैं। आइए मेरे साथ बने रहें और
میں کوشش کروں گا کہ اس کانسیپٹ کو آپ کے لیے پیش کر سکوں. سب سے پہلے دا ورڈ ٹرینٹی، جس کی اردو میں تثلیث ہم اس کو کہتے ہیں، اس کی یہ کہاں سے نکلا یہ لفظ؟ یہ لفظ تیسری چوتھی صدی سے پہلے موجود نہیں تھا مسیحت میں. آپ نے کچھ لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ جی تثلیث کا کانسیپٹ جو تھا وہ تو بہت پرانا تھا، وہ تو مسیحت سے پہلے کا کانسیپٹ تھا، ایون جوڈیزم سے پہلے کا کانسیپٹ تھا. بہت سے جو متھس ہیں، میتھیکل ریلیجنس ہیں، جس میں بیبلونین ریلیجنس ہیں، جس میں پرشین ریلیجنس ہیں، جس میں گریک متھ ہے، جس میں ایجپشن متھ ہے، کہ جی ان کے ہاں یہ کانسیپٹ پایا جاتا تھا. نہیں میرے بھائی، یہ غلط ہے. آپ کو ایسی بہت سی تحریریں، بہت سا لٹریچر یوٹیوب کے اوپر، بہت سا لٹریچر جو ہے وہ فیس بک کے اوپر، بہت سا لٹریچر جو ہے وہ گوگل کے اوپر مل جائے گا. جو لوگ یہ کہیں گے کہ جی تثلیث کا کانسیپٹ تو بہت پرانا تھا، یہ غلط ہے. کسی بھی میتھیکل لٹریچر میں تثلیث کا لفظ استعمال نہیں ہوا. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ مجھے وہ کتابیں دکھا دیں، گریک مائتھالوجی کی کتابیں دکھا دیں، ایجپشن مائتھالوجی کی کتابیں دکھا دیں، بیبلونین مائتھالوجی کی کتابیں لکھا دیں جہاں پہ تثلیث کا لفظ استعمال ہوا ہے. ہاں، 3 خداؤں کو، 3 بتوں کو اکٹھا کھڑا کر دینے سے تثلیث کا مطلب نہیں ہوتا. اگر آپ 3 خداؤں کی پرستش، 3 بتوں کی پرستش اپنے سامنے رکھ کے کرتے ہیں جیسے ہندو کرتے ہیں، تو اس کا یہ تثلیث اس سے ظاہر نہیں ہوتی. وہ 3 بھی کرتے ہیں، 4 بھی کرتے ہیں، 7 بھی کرتے ہیں. بہت سے آپ نے ان کے وہ دیکھے ہوں گے جنہوں نے سر اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ اس میں 7 بھی ہیں، اس میں 10 بھی ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جہاں پہ آپ 3 بت دیکھ لیں تو آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی یہ تثلیث ہے. ایسے کانسیپٹ آپ کو ملیں گے، ایسے کانسیپٹ آپ کو بہت سارے لٹریچر ملے گے. کیونکہ جب بھی کرسمس آتا ہے تو یہ کہنا لوگ شروع کر دیتے ہیں کہ جی مسیحوں نے تو یہ جو کانسیپٹ ہے کرسچینٹی میں یسوع مسیح کی پیدائش کا، اس کا دن جو ہے، اس کا جو کانسیپٹ ہے نیٹیوٹی کا، یہ تو دوسرے سورسز سے لیا ہے. کہ یہ جو تو جی منایا جاتا تھا ایجپٹ میں، یا یہ منایا جاتا تھا رومنز میں. بڑی اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جی کنواری عورت سے پیدا ہونے کا کانسیپٹ بھی موجود تھا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کانسیپٹ بھی موجود تھا کہ خدا کا بیٹا ہونے کا کانسیپٹ بھی موجود تھا دوسری مائتھالوجی میں. کہیں بھی یہ کانسیپٹ جو ہے وہ مسیحت سے نہیں ملتے. یہ کانسیپٹ صرف اور صرف کیوں آپ کو ہسٹری چینل میں ملیں گے، آپ کو جیوگرافک چینل میں ملیں گے، آپ کو سیکولر بکس میں ملیں گے، وہ اس لیے یہ لٹریچر عام کیا جاتا ہے. ایک تو وہ لوگ جو مسیحت کی بیسک فیتھ کے ساتھ انحراف کرتے ہیں، اور ایک وہ جو مسیحت کے خلاف ہیں. وہ لوگ ایسا لٹریچر جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. انسائکلوپیڈیاز میں آپ کو مل جائے گا، آپ کو ہر جگہ پہ مل جائے گا ایسا لٹریچر. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسیحت نے تثلیث کا لفظ یا تثلیث کا کانسیپٹ کسی بیرونی ذریعے سے لیا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. ٹرینٹی کا جو لفظ ہے یہ لیٹن ورڈ ٹرینیٹاس سے لیا ہے، اور جس میں گریک میں اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ ٹرائیاس ہے، جس کا مطلب ہے 3. سب سے پہلے ٹرینٹی کا جو لفظ ہے استعمال کیا تھا ٹریٹولین نے. Who was Tertullian? He was a native Latin speaking Christian author تھا، جو کہ کارٹیج، روم کا جو پروونس تھا افریقہ کا. آج بھی وہ شہر موجود ہے جس کو کرتاج کہا جاتا ہے، ٹونیزیا میں وہ شہر موجود ہے. اس میں 1955 سے 220 تک
یہ اسکالر موجود تھا اور اس نے اپنی کتاب اگینسٹ پیراکسیس میں یہ لفظ استعمال کیا تھا. اس لیے یہ لفظ پہلی دفعہ 3 صدی میں استعمال ہوا تھا اور یہ مسیحیت میں استعمال ہوا ہے. اس کے علاوہ آپ کو اس سے ریلیٹڈ بہت سے لفظ مل جائیں گے. ٹرائیونین کا لفظ مل جائے گا جو کہ ایک تو ٹرینیٹی ہے لیکن ایک ٹریورین لفظ ہے. ایک ایسے الفاظ بھی ہیں جو کہ ٹرینیٹی سے ملتے جلتے ہیں لیکن یہ کبھی بھی لفظ مسیحیت میں استعمال نہیں ہوئے. اس لیے ہمیں بہت احتیاط برتنی پڑے گی کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے اور مسیحیت میں کیسے آیا ہے. اب سب سے پہلے میں یہ چیز بیان کرنا چاہتا ہوں کہ تثلیث یا ٹرینیٹی کا کانسیپٹ ہے, اس کو فائنلائز کرنے کی کیا ضرورت محسوس ہو گئی تھی پہلی یہ 2 یا 3 صدی کے مسیحوں میں, رومن کیتھولک چرچ میں یا کیتھولک چرچ میں اس کی کیا ضرورت محسوس ہو گئی تھی. وجہ یہ ہے کہ ایک اسکالر تھا تھیوڈوس آف بیزنٹین. یہ جو اسکالر تھا اس نے ایک ویو پیش کیا تھا جو کہ 3 صدی کا 2010 میں اس نے یہ کانسیپٹ دیا تھا. تھیوڈوس آف بیزنٹین اس کا نام تھا. اس نے یہ کانسیپٹ دیا تھا کہ جیزس واز اے مین ہو واز گیون اسپیشل پاور بائی ہولی اسپرٹ ایٹ دا ٹائم آف ہز بیپٹزم. یہ بڑا مشہور اسکالر تھا, اس نے یہ کانسیپٹ دیا تھا. تو اس کے بعد ہلچل مسیحی حلقوں میں ہلچل پڑ گئی. دوسری تھی کہ بہت سے لوگ جو تھے جن کو ہم ماڈلسٹک کہتے ہیں, جو کہ اس چیز کے اوپر یقین رکھتے تھے کہ خدا ڈفرنٹ موڈز میں کام کرتا ہے. خدا جو ہے ڈفرنٹ موڈز استعمال کرتا ہے اپنے کام کرنے کی. خدا ایک ہی شخصیت ہے جو ڈفرنٹ موڈز استعمال کرتا ہے. پھر اس کے بعد یہ کانسیپٹ آیا انہی دنوں میں کہ فادر بیکیم انکارنیٹڈ ان سن. پھر یہ آیا کہ فادر آلسو سفرڈ آن دا کراس. پھر یہ کانسیپٹ آیا کہ پرسنس ان گاڈ ہیڈ ور موڈس ان وچ گاڈ مینیفیسٹڈ ہمسیلف. پھر یہ کانسیپٹ گھومنا شروع ہو گیا کہ جیزس اسٹیٹس واز لیس دین فادر اسٹیٹس. پھر ہولی اسپرٹ کی ٹیچنگ کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھنے شروع ہو گئے. پھر ایک طبقہ تھا, ایک گروپ تھا جن کو ایبونائٹس کہتے ہیں. انہوں نے بہت ساری بدعتیں جو تھی ان کو فالو کرنا شروع کر دیا اور ان کے ساتھ جو تھے ایجپشن جو تھے جو کہ بہت زیادہ جوڈیزم کے انڈر انفلوئنس تھے, انہوں نے بہت ساری اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ کرنا شروع کر دیں. سب سے بڑی مخالفت اس کی آرینزم نے کی. اس نے کہا کہ سن آف گاڈ واز کریٹڈ بائی فادر. آرینزم کی آرینز جو تھا جو کہ بشپ تھا ایجپٹ کا, الیگزینڈریا کا, اس نے یہ کانسیپٹ دیا کہ سن آف گاڈ واز کریٹڈ بائی فادر ایز واز ناٹ correlated, co-eternal with Father, nor with
اس کا کوئی سبسٹینشیٹ نہیں تھا. اور پھر جیسے میں نے پہلے کہا کہ بہت سارا لٹریچر آپ کو مل جائے گا، لوگ آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو کانسیپٹ آف ٹرینٹی ہے یہ مسیحیت سے پہلے کا ہے. تو برائے مہربانی ایسے پروپیگنڈا سے پرہیز کریں. پھر جیسے میں نے بتایا کہ کہیں بھی آپ 3 دیوتاؤں کو اکٹھا بٹھا کے ان کی پرستش شروع کر دو تو وہ ٹرینٹی نہیں ہے. اس لیے ایسے بلیف سے ہمیں جو ہے وہ پرہیز کرنا پڑے گا. آئیے دیکھتے ہیں کہ ٹرینٹی یا تثلیث کی ڈیفینیشن کیا ہے. میں انگلش میں آپ کے لیے یہ پڑھوں گا. دا ٹرینٹی از اے کرسچن concept, Christian doctrine that defines ایک دفعہ پھر یہ تھوڑا میرا اس میں کیمرے میں تھوڑا مسئلہ آ گیا تھا. ہاں، ٹرینٹی از اے کرسچن کانسیپٹ دیٹ ڈیفائنس ون گاڈ ایگزسٹنگ ون گاڈ. اس کے اوپر میں ایک دفعہ پھر زور دوں گا. ہم تثلیث میں 3 خداؤں کی پوجا نہیں کرتے. ٹرینٹی کا مطلب 3 خدا نہیں ہیں. ون گاڈ ایگزسٹنگ ان 3 ڈسٹنکٹ پرسنس. 3 گاڈ ہیڈ جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں. اور کون کون سے ہیں؟ God the Father, God the Son, Jesus Christ, and God the Holy Spirit. It expresses in the belief that God is one being made of 3 equal or co-eternal persons. تثلیث خدا کی الوہیت کو بیان کرنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ 3 اقنوم کا مطلب کیا ہے؟ امور. اقنوم کا مطلب ہے وجوہات، کام کرنے کی وجوہات، کام کرنے کے طریقے. اس کو انگلش میں کہتے ہیں ہائپوسٹیٹس. اساسی، درست ترجمہ ہائپوسٹیٹس کا ہے اساسی. گاڈ ہیڈ، گاڈشپ، ڈیٹی آف گاڈ، ڈیوائن نیچر. خدا کی ڈیوائن نیچر میں 3 اقنوم پائے جاتے ہیں. یہ 3 اقنوم جو ہمیشہ سے موجود ہیں، جو خدا کی شخصیت کو پورے طور پر مکمل کرتے ہیں. ایک خدا 3 اقنوم میں پایا جاتا ہے: خدا باپ، خدا بیٹا، اور پھر خدا روح القدس. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تثلیث جو ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک خدا 3 اقنوم میں پایا جاتا ہے اور دیز آر ڈسٹنکٹ پرسنس. اپنی نیچر میں یہ علیحدہ علیحدہ ہیں. اس لیے آئیے دیکھتے ہیں. میں آپ کو 6 پوائنٹس جو ہیں یہاں پہ پیش کروں گا کہ وہ 6 پوائنٹس کون سے ہیں. پہلا پوائنٹ، خدا ایک ہے. یہ تثلیث کا مرکزی نظریہ ہے. جیسے استثنا میں 6 باب 4 آیت اور کرنتھیوں میں یہ سب حوالے جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں کہ خدا ایک ہے. ہم مسیحوں نے کبھی اس چیز کو پیش کرنے کی کوشش نہیں کی، یہ عقیدہ پیش کرنے کی کوشش نہیں کی کہ ہم 3 خداؤں کو پوجتے ہیں. تثلیث کا مطلب 3 خدا ہے نہیں. تثلیث کا مطلب ہے خدا ایک ہے، اس کے 3 اقنوم ہیں. تثلیث فی التوحید، تثلیث توحید سے باہر نہیں جاتی.
اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کو کیا ضرورت تھی کہ وہ 3 اقنوم میں اپنے آپ کو پیش کرے، ضرورت یہ تھی کہ خدا نے اس دنیا کو پیدا کرنا، اس دنیا کا انتظام سنبھالنا، اس دنیا میں انسان کو پیدا کرنا، اس کے لیے ضرورت تھی، جیسے پیدائش 1:1 میں ہے کہ خدا کی روح پانیوں کے اوپر جنبش کرتی تھی۔ وہاں پہ روح کو علیحدہ رکھا گیا ہے خدا سے، خدا کی روح جنبش کرتی تھی۔ سو ہی نیڈڈ اے اقنوم، ایک کی ضرورت تھی، تو اس لیے وہاں پہ لکھا ہے کہ خدا کی روح پانیوں کے اوپر جنبش کرتی تھی۔ اور جو تثلیث کی جب ہم کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، یہ ہمارا مرکزی جو ہے کانسیپٹ ہے، مرکزی نظریہ ہے، تو بہت سے مخالفین جو ہے تثلیث کے، وہ لیویٹیکس 6:4 کو بڑا اونچا اونچا پڑھ کے وہ ہمیں کہیں گے کہ جی وہاں پہ لکھا ہے کہ خدا آئے بن اسرائیل سن، خدا ہمارا خدا ایک ہی ہے۔ بالکل ہم اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں، یہی نظریہ تثلیث کا ہے، لیکن وہاں پہ وہ زور کیوں دیا گیا استثنا 6:4 میں؟ اس لیے کہ وہ وقت تھا جب بنی اسرائیل اس ماحول سے نکلے تھے جہاں سے ملٹیپل خداؤں کی پوجا کی جاتی تھی۔ تو یہ موسیٰ کو ضرورت پیش آئی یہ یاد کرانے کے لیے کہ آپ ایک خدا کی پوجا کرتے ہو، آپ کا خدا ایک ہے، وہ خدا ہے جس نے کہا میں ہوں جو ہوں، I am the I، اس خدا کی ہم پوجا کرتے ہیں۔ تو اس لیے بڑا زور دیا گیا کہ وہ علیحدہ بتانا چاہتا تھا کہ آپ جس ملک سے نکل کے آئے ہو اور آپ جن ملکوں میں جا رہے ہو وہاں پہ بہت سے خداؤں کی پوجائیں آپ کو ملیں گی، لیکن یہ یاد رکھنا کہ آپ کا خدا ایک خدا ہے، اسی کے اوپر مسیحیت قائم ہے، اسی کے اوپر تثلیث قائم ہے۔ اگر یہ کہے کہ جی آپ اس آیت کی مخالفت کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ تثلیث میں 3 اقنوم ہیں۔ دوسرا، تثلیث میں 3 اشخاص شامل ہیں۔ میں بتاؤں گا کہ یہ جو 3 اشخاص ہیں یہ کیسے پرانے عہد نامے سے چلتے آ رہے ہیں اور نئے عہد نامے میں بھی موجود ہیں۔ تثلیث میں 3 اشخاص شامل ہیں۔ جینیسس 1:1 خدا کی روح پانیوں کے اوپر جنبش کرتی تھی۔ جینیسس 1:26 ہم انسان کو اپنی شبیہ پر بنائیں۔ یہاں پہ ہم کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے ایک سے زیادہ اقنوم یہاں پہ ہیں۔ پھر 3:21 میں دیکھو کہ وہ نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی طرح ہو گیا۔ Now God is talking to some other persons which are around him, which are with him at that time. اس نے کہا کہ ہم میں سے ایک کی طرح ہو گیا، ایک کی مانند ہو گیا۔ تو پھر یسایہ 6:8 میں کسے بھیجوں، میری طرف سے کون جائے گا؟ تب میں نے عرض کی کہ میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ خداوند خدا نے اور اس کی روح نے مجھے بھیجا۔ یسایہ 6:8، یسایہ 48:16، یسایہ 61:1۔ اور خداوند کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا ہے۔ کس نے مسح کیا ہے؟ خداوند کی روح نے مسح کیا ہے مجھے۔ تو مسح کرنے کی پاور بھی کس کے پاس ہے؟ پاک روح کے پاس ہے، تاکہ میں
हकीमों को खुशखबरी सुनाऊं, हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं, उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं. द प्रीचिंग होली थ्रू होली स्पिरिट. फिर नए ऐहदनामे में तो बहुत सी जगह है, मैं ज़्यादा ना पढ़ूंगा वहाँ से हवाले. मत्ती 3:16 और 17 आयत, मत्ती 28:19, मत्ती 3:22, 11:17, 2 Corinthians 13:14. अब यहाँ पे देखते हैं कि जब इब्रानियों की ज़ुबान की हम बाइबल को पढ़ें तो पैदाइश 1:1 में, 1:26 में, 3:22 में, 11:7 में, यूसाया 6:8 में, इन आयात में खुदा के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है एलोहीम. एलोहीम कुछ कहते हैं, कोई एलोहीम कहते हैं. तो जिस तरीके से भी आप उसको पढ़ लें, जो कि एक जमा का सीगा है. यहाँ पे मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि इंग्लिश में और उर्दू में वाहिद और जमा है, लेकिन इब्रानी में वाहिद, दोहरा और जमा है. एलोहीम के लिए न वाहिद का सीगा इस्तेमाल होता है, न दोहरे का इस्तेमाल होता है, जमा का. हिब्रू में 3 सीगे हैं, वाहिद, दोहरा और जमा. वाहिद और जमा नहीं है. एलोहीम इसमें मार्फा है जिसमें जो 3 के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बाप, बेटा और पाक रूह. नए अहदनामे में इन 3 अकनूम का बहुत जिक्र है. मत्ती 3:16 से 17, खुदा पाक रूह, खुदा बेटे के ऊपर उतरा. खुदा पाक रूह खुदा बेटे के ऊपर उतरा. ऐसी और मिसाल मत्ती 28:19 में, 2 कुरिन्थियों 13:14 में, जिनमें 3 मुख्तलिफ अशखास का जिक्र है. अब तीसरा जो पॉइंट है जो मैं बताना चाहता हूं, तस्लीस के मेंबरान, अकनूम मेंबरान जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर एक दूसरे से फर्क हैं. एक दूसरे डिस्टिंक्ट पर्सन्स हैं ये तीनों. कुरिन्थियन 19:24, होसे 1:4, साम्स 7:12, इमसाल 30:2-4. पाकरू खुदा से फर्क है. गिनती 27:18, जबूर 51:10-12 जहां पे रूह का जिक्र है. और फिर मैं इसको पढ़ना नहीं चाहता, अगर आपके पास वक्त हो तो आप ज़रूर देखिएगा. 45 ज़बूर 6-7 आयत, इब्रानियों 1:8-9, यूहन्ना 14:16-17. याद रखिए कि जब यीशु खुदा को बाप कह के पुकारता है तो वो अपने आप से बात नहीं करता. जीसस बेटा इज नॉट टॉकिंग विद द सन. बेटा अपने आप से बात नहीं कर रहा, वो एक दूसरी शख्सियत से बात कर रहा है जिसको हम बाप कहते हैं, जिसको यीशु बाप कहता था. तो इसलिए ये 2 मुख्तलिफ शख्सियात हो गई. चौथा, तस्लीस का हर मेंबर खुदा है. इसका यह मतलब नहीं कि हम 3 खुदाओं के ऊपर यकीन रखते हैं. जब हम कहते हैं कि तस्लीस का हर मेंबर खुदा है तो ये इसका मतलब है खुदा के अकनूम में वो शामिल है. जब मैंने पहले बताया कि अकनूम का क्या मतलब है, अकनूम का मतलब है डीटी, अकनूम का मतलब है अमूर, अकनूम का मतलब है वजूहात, काम करने की वजूहात, काम करने के तरीके. हाइपोस्टेटिस का मतलब है असासी, जिसका इसका
ترجمہ ہے گاڈ ہیڈ، اس کو ہم کہتے ہیں گاڈ شپ کہتے ہیں، ڈیٹی کہتے ہیں، ڈیوائن نیچر کہتے ہیں۔ تو تثلیث کا ہر ممبر جو ہے وہ خدا ہے۔ یہ کہاں پہ پایا جاتا ہے؟ جان 6:27، رومن 1:7، 1 پیٹر 1:2، جان 1:14، رومن 9:5، کلسیون 2:9، ہیبریو 1:8، 1 جان 5:20۔ سوری کہ میں یہ ساری آیات پڑھ نہیں سکتا، اگر آپ یہ نوٹ کر لیں تو آپ اپنے تئیں اپنے خود جب فارغ بیٹھیں گے تو آپ پڑھ سکیں گے۔ ایک دفعہ پھر میں دوبارہ یاد دلانا چاہتا ہوں، تثلیث خدا کی الوہیت کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہ تینوں اقنوم، امور، وجوہات، ہائپوتھیسس، ہائپوسٹیٹس، تین خداؤں کی طرف مائل نہیں کرتی۔ اور پھر ایک لمبی لسٹ ہے ان تمام لوگوں کی جو کہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن میں اب پانچواں جو ہے میں نے 4 آپ کو ٹاپکس کے اوپر گفتگو کی تثلیث کے۔ پانچواں ٹاپک یہ ہے تثلیث میں ماتحتی ہے۔ اس ماتحتی سبارڈینیٹ، اس کا کیا مطلب ہے؟ سبارڈینیٹ کا یہاں پہ یہ مطلب نہ لیجئے گا جب ہم ماتحتی کہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے نیچے ہیں، ایک دوسرے کے حکم کے اوپر چلتے ہیں، ایک دوسرے کے کہنے کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دے ریکگنائز اتھارٹی آف ایچ ادر، وہ ایک دوسرے کی اتھارٹی کو اپنی اپنی جگہ کے اوپر تسلیم کرتے ہیں۔ وہ اپنے اپنے علاقے میں اپنی اپنی حدود میں رہ کے جو ہے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر یہ پایا جاتا ہے لوک 22:24 میں، جان 5:36 میں، جان 20:21 میں، 1 جان 4:14 میں، پھر جان 16:13-14 میں۔ یہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب جو چھٹا بڑا اہم جو تثلیث کا چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ تثلیث کے ممبران کے انفرادی کام ہیں۔ باپ ہی وجود کا ذریعہ، کائنات کی خدائی، بیٹا نجات، کائنات کی بناوٹ، خدائی مکاشفہ کی بات کرتا ہے۔ پاک روح کا کام ہے کائنات کی بناوٹ، اس کی دیکھ بھال اور خدا کا مکاشفہ ہمارے تک پہنچانا، اور خدا کا مکاشفہ یسوع مسیح کے کام، پاپ کی وہ ساری چیزیں پاک روح ہم تک پہنچاتا ہے۔ یہاں پہ ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتانا چاہوں، بہت سے لوگ آپ کو کنفیوز کریں گے، وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو باپ کے حصے ہیں، یہ تو خدا کے حصے ہیں جو یہ شخص بیان کر رہا ہے۔ نہیں، باپ، بیٹا اور پاک روح خدا کے حصے نہیں ہیں۔ یہ سب اپنے آپ میں خدا ہیں، یہ خدا کی اشکال نہیں ہیں، ہر ایک خود خدا ہے۔ یہی تثلیث کا مطلب ہے۔ ایک دفعہ پھر سننے والوں کے لیے، تثلیث خدا کی الوہیت کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے چرچز، بہت سی جو کلیسیائیں ہیں، بہت سے نئے نئے گروپ جو ہیں جو زیادہ 16ویں صدی میں مارز وجود میں آئے، پینٹیکوسٹل چرچ میں بھی تھے، ان میں ونیس پینٹیکوسٹل چرچ جو ہے جس کو اونلی جیزس کہتے ہیں، یہ آج کل
بہت زور پکڑ رہا ہے، خاص کر پاکستان میں. میں فیس بک کے اوپر ان میں بحث سنتا رہتا تھا میں، لیکن میں اس میں حصہ اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ پھر وہ فیس بک کے اوپر میس کریٹ ہو جاتا ہے. کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ سب سے پرابلم انہوں نے کیا کریٹ کیا ہے کہ جب یسوع نے کہا کہ جاؤ انہیں باپ بیٹے اور پاک روح کے نام سے بپتسمہ دو، انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ یہ باپ بیٹا پاک روح کے نام سے بپتسمہ دینا تو یہ تثلیثی بپتسمہ ہو جائے گا نا. لیٹس ٹیک کہ اعمال کی کتاب میں سے سینٹ پیٹر کی جو ہے اسٹیٹمنٹ، اس کو ہم لیتے ہیں اور اس کو ہم آگے رکھتے ہیں کہ وہاں پہ لکھا ہے کہ جاؤ اور بیپٹائز دیم ان دا نیم آف جیسس. یہ بہت غلط استعمال ہے ایکٹس کی اس آیت کا کہ جاؤ انہیں باپ بیٹے کے جاؤ انہیں بیٹے کے نام پہ یا یسوع کے نام میں بپتسمہ دو. بھائی میرے، یسوع کے نام میں تو شاگردوں نے بہت سے کام کیے. یسوع کے نام میں انہوں نے بدروہیں نکالی، یسوع کے نام میں انہوں نے شفا دی، یسوع کے نام میں انہوں نے مردوں کو زندہ کیا. یہ فریز لوکا جب لکھتا ہے تو اسی سینس میں لکھتا ہے کہ یسوع کے نام میں انہیں بپتسمہ دو کا مطلب ہے ان دا اتھارٹی آف جیسس کرائسٹ. بدرو نکالو ان دا اتھارٹی آف جیسس کرائسٹ. شفا کسی کو دو یا شفا کے لیے دعا کرو ان دا اتھارٹی دیٹ از ویسٹڈ ود ڈسائپلز. اس اتھارٹی کے ذریعے، اس اتھارٹی کے اندر. اور بپتسمے کی اتھارٹی جیسس کی کیا تھی؟ متی رسول میں لکھا ہوا ہے جاؤ انہیں باپ بیٹے اور پاک روح کے نام سے بپتسمہ دو. کہیں پہ یہ لفظ آپ کو اعمال کی کتاب میں نئے عہد نامے میں نہیں ملیں گے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تجھے بپتسمہ جو ہے وہ نہیں دیں گے باپ بیٹا پاک روح کے نام سے. لیکن یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ بیپٹائزڈ باپ بیٹا پاک روح کے نام میں ہیں اور آپ غلطی ہو گئی ونس پینٹیکوسٹل چرچ میں چلے گئے، وہ کہیں گے جی کہ آپ کا تو بپتسمہ ہی غلط ہوا ہے. یو ہیو ٹو بی ری بیپٹائزڈ. یہ بہت جگہ پہ ہوا ہے، یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے. تو مجھے بھی انہوں نے کہا ایک دفعہ ہم لوگوں نے شروع کیا ان کے چرچ میں جانا، انہوں نے کہا کہ یو ہیو ٹو بی ری بیپٹائزڈ. یہ ری بیپٹائزڈ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کہ وہ تثلیث کے اوپر یقین نہیں رکھتے. وہ یقین نہیں رکھتے باپ بیٹا اور پاک روح کے نام پہ بپتسمے کے اوپر نہیں رکھتے. لیکن what is the meaning of in the name of Jesus means that the authority which has been vested you from Jesus Christ, اس کی اتھارٹی میں آپ نے شفا بھی انہوں نے دی، انہوں نے جو تھے وہ نکالے، بدروہیں بھی نکالی. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اور اگر آپ اعمال کی کتاب یا اس وقت کی ہسٹری دیکھیں تو اس وقت بھی ابھی تک لوگ یوحنا کے نام سے بپتسمہ لیتے تھے. ابھی تک ایسے گروپس تھے جنہوں نے یسوع یا باپ بیٹا اور پاک روح کے نام سے بپتسمہ نہیں لیا تھا. تو اس لیے پیٹر کو یہ کہنے کی ضرورت تھی کہ دا اتھارٹی وچ از ویسٹڈ ود اس تھرو جیسس کرائسٹ، پاک روح کے آنے سے وہ اتھارٹی تبدیل نہیں ہو گئی. ڈے آف پینٹیکوسٹ کے بعد یسوع کی وہ اتھارٹی چینج نہیں ہوئی. وہ لا تبدیل تھی اتھارٹی اور وہ لا تبدیل رہے گی، آج بھی لا تبدیل ہے. آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. آپ کو بپتسمہ باپ بیٹے اور پاک روح کے نام سے ہی دینا ہوگا. آپ اس سٹینڈرڈ کو جو یسوع نے جاتے وقت آسمان پہ جاتے وقت آپ کو دیا تھا، اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. ویسے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بپتسمہ از آلویز انڈر دا اتھارٹی آف جیسس کرائسٹ. اگر ہم
जीसस क्राइस्ट की अथॉरिटी में बपतिस्मा लेते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो आपको कहते हैं जी कि आप ओनली जीसस के नाम पर बपतिस्मा लो, लेकिन वो आपको धोखा देते हैं। लेकिन उनको शायद ये नहीं पता कि यीशु की अथॉरिटीज़ को इनकार करने का क्या मतलब है। लेकिन एक चीज़ मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि कभी इस चीज़ की फ़िक्र न करें कि अगर हमें तसलीस के सही मायने पता नहीं है या इस कॉन्सेप्ट को हम नहीं जानते तो हम नजात नहीं पाएंगे। ये हम नहीं कहते, ये क्रिश्चियंस इस चीज़ के ऊपर जोर नहीं देते। वी वांट यू टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। ये आपकी नजात को चैलेंज नहीं करती। एक दफ़ा फिर मैं डेफिनेशन एक दफ़ा फिर आपके सामने पढ़ता हूँ। तसलीस खुदा की अलूहियत को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया गया है कि ये हकीकत है कि तीनों अकनूम जो हमेशा से मौजूद हैं, जो खुदा की शख्सियत को पूरे तौर पर मुकम्मल करते हैं। समझना चाहिए कि ये हमें तीन खुदाओं की तरफ माइल नहीं करते। तसलीस ये है कि एक खुदा में ये तीन शख्सियात, तीन अकनूम शामिल हैं। हालांकि ये लफ्ज़ कलाम मुक़द्दस में नहीं है। बहुत से लोग एतराज़ करते हैं। जी हाँ, बहुत से ऐसे रिश्ते हैं जो कलाम मुक़द्दस में मौजूद नहीं हैं, जैसे दादा का रिश्ता, नाना का रिश्ता, लेकिन रिश्ते मौजूद हैं। इब्राहिम याकूब का दादा था। इसी तरीके से नाना का लफ्ज़ भी मौजूद नहीं है, लेकिन ये रिश्ते तो मौजूद हैं। तसलीस का रिश्ता पैदाइश से लेके मुकाशवा तक मौजूद है। पुराने अहदनामे में मौजूद है, जब वो कहता है कि हम में से एक ही मानद हो गया, खुदा की रूपानियों के ऊपर जुम्बश करती थी, आओ हम इसको अपनी शक्ल के अपनी छवि के ऊपर पैदा करें। ये तसव्वुर मौजूद है, आगाज से मौजूद था। द ट्रिनिटी इज द क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन that defines one God existing in three distinct persons: God the Father, God the Son, in bracket Jesus Christ, and God the Holy Spirit. It expresses the belief that God is one being made up three co-equal, co-eternal persons. यही तसलीस है और यही तसलीस के मायने हैं। बहुत से चर्चेज हैं, यूनाइटेड चर्च ऑफ गॉड, चर्च ऑफ गॉड इंटरनेशनल, द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट, लेटर द सेंट्स, यूनिटेरियन, यूनिवर्सलिस्ट, यहोवा विटनेस, क्रिश्चियन साइंटिस्ट, लिविंग चर्च ऑफ गॉड, असेंबलीज ऑफ यहोवा। बहुत से चर्चेज हैं, सम पेंटिकॉस्टल ग्रुप, वननेस पेंटिकॉस्टल, ला लूज डी मॉन्डे, और बहुत से ऐसे चर्चेस हैं जो तसलीस की मुखालफत करते हैं। और जब वो मुखालफत करते हैं तो वो मुखालफत में वो अल्फाज पेश कर जाते हैं, वो अल्फाज जो हैं अपनी तहरीर में लिख देते हैं कि अनजाने में वो इनके ख़िलाफ़ पाकरू के और खुदा के और यीशु के ख़िलाफ़ ब्लेस्फेमी बोलते हैं। लेकिन याद रखें कि इस ब्लेस्फेमी की कोई मुआफ़ी नहीं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।